ऐसा क्या है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो पीटीआई में नहीं था? पीटीआई के एंड पे आके फैसले होने शुरू हुए। इतना अफसोस हुआ उसको देख के ना कि ये सब चीजें जो हो रही थी। कई लोग ऐसे भी हैं जब आपकी पार्टी में वो गलत मशवरा देने वाले। नहीं, मेरे ख्याल से एक ही है। एक ही है। कल को ये भी ना हो कि खान साहब भी इधर आ जाएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब इनका ताल्लुक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है, तो इनसे बड़े अहम सवाल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पुराने लोग, नई जमात, ऐसा क्या है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जो पीटीआई में नहीं था? नहीं देखें, बात ये नहीं है कि जो पीटीआई में नहीं था। मेरे ख्याल से जो पीटीआई के एंड पे आके फैसले होने शुरू हुए थे, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई कि आई थिंक सोचना पड़ा सबको कि किस तरफ जाना चाहिए। जो पिछले एक साल में फैसले हो रहे थे वो मेरे ख्याल से उस लिमिट तक पहुंच गए थे कि अनएक्सेप्टेबल हो गए हुए थे। सो दैट्स वाई। यानी कि इससे पहले जो पॉलिटिकल फैसले थे वो ठीक थे, उसमें कोई उनके मैनिफेस्टो में किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं था? इस तरह तो नहीं कि ठीक थे, मगर ऑब्वियसली कई फैसलों में प्रॉब्लम थी, मगर उस एक्सट्रीम पे नहीं थे जिस एक्सट्रीम पे अब जा चुके थे पिछले साल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा, खुदा न खास्ता, कि ऐसे एक्सट्रीम डिसीजन लेने पड़ेंगे या सामने आएंगे? देखिए, आप किसी चीज़ को भी डिनाई तो नहीं कर सकते कि जी मैं कह दूं बिल्कुल ऐसा वक्त नहीं आएगा। आप कोशिश करते हैं, जिस तरह 15 साल ये टाइम नहीं आया पीटीआई के अंदर, मगर एट द एंड ऑफ द डे जब हमने देखा कि बिल्कुल ही एक लाइन क्रॉस करके हम कहाँ से कहाँ चले गए में हैं, और इट वाज जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि आई मीन बंदा कोशिश तो यही करता है और सोचता तो यही कभी ये टाइम इस तरह का आएगा नहीं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी। और उस फैसले ने फिर मजबूर कर दिया आपको भी? बिल्कुल। सो इसलिए तो ये किसी और पार्टी की तरफ नहीं गए, एक नई जमात को खड़ा करना और नया तजर्बा करना, क्या लगता है ये ठीक है अभी मुल्क की हालात जिस तरह से चल रहे हैं उसमें? देखिए, मेरे ख्याल से मैं पीएमएलएन में जाऊं या पीपल्स पार्टी में जाऊं, मेरे पास तो बंदा ही कोई बात करने के लिए नहीं अच्छा, होगा, ठीक है ना। और उनका दोस्ती नहीं है आपकी उनसे? नहीं, और प्लस उनका जो नजरिया है वो मेरा नहीं है। सो इसलिए और जस्ट बिकॉज आप पार्टी चेंज कर लें दानिश, इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि आपका नजरिया बदल गया। आपका नजरिया तो वही रहता है जो आपने पहले लोगों के लिए किया है, हल्के के लोगों के लिए, डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, बाकी सब चीज़ों में। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी भी चेंज नहीं होता। सो इसलिए प्लस सारे पीटीआई के लोग ही हैं यहाँ पे। कुछ पुराने साथी हैं, कुछ थोड़े नए साथी हैं, मगर प्रॉब्ली 95% पीटीआई ही है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये 90% पीटीआई वो है जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की या इसके हामी नहीं थे, बाकी जो 10% या जितने भी परसेंटेज जो है वो लोग थे जो कि रेड लाइन क्रॉस करना चाहते थे या की? नहीं, देखें, अभी भी मैं आपको ये बताऊं कि काफ़ी लोग हैं जो कि नहीं करना चाहते थे, मगर वो भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें ज़रा सेटल होंगी तो वो भी, जब आप उनके साथ पर्सनली बैठते थे ना, तो वो भी कहते थे ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, नेशनल असेंबली से नहीं निकलना चाहिए था, प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं छोड़नी चाहिए। परवेज इलाही को कहते हैं कि नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये डिसीजन वैसे ठीक था? पंजाब असेंबली छोड़नी चाहिए? परवेज इलाही साहब ने तो कहा था मैं नहीं छोड़ना चाहिए, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन वो फिर पीटीआई के लोग भी तो थे जो खान साहब को जाके कहते थे कि ये जी अपना इक़्तिदार बचाना चाह रहे हैं तो आप इनको हटाएं। आप बस देख लें फिर क्या नतीजा हुआ। गलत वो एक मंजे हुए सियासतदान, आई मीन उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारी है सियासत में। उनको पता था कि पीडीएम क्या है, उनको पता था कि इन्होंने किस तरह डील करना है चीज़ों के साथ, लीगल हो इलीगल हो जो भी हो, उनको डील करना आता। मतलब परवेज इलाही साहब वाज राइट? एब्सोल्यूट। आप देख लें, आपके ख्याल में नहीं? आप देख लें क्या हशर हुआ पार्टी का उसका। जो अभी सूरत हाल है उससे तो यही लगता है। तो इसका मतलब जो खान साहब को जिन लोगों ने मशवरा दिया उन्होंने गलत मशवरा दिया? 200%। कई लोग ऐसे भी हैं जब आपकी पार्टी में वो गलत मशवरा देने वाले? नहीं, मेरे ख्याल से एक ही है। एक ही है। तो उस गलत मशवरा देने वाले को कैसे बर्दाश्त करेंगे इस काम में? नहीं, मेरे ख्याल से इधर इतनी जल्दी उसकी बात नहीं मानी जाएगी। अच्छा, सोचा जाएगा। हाँ। तो फिर ऐसे शख्स को रखा ही क्यों, क्या लगता है? मर्जी है उसकी। अच्छा, हाँ जी। वो हैं कौन? नहीं, वो नाम मैं नहीं लेता, मैं पॉलिटिकल बंदा हूँ, मैं नाम कभी भी किसी का नहीं लूँगा। ये उधर पिंडी वाली साइड और रावलपिंडी इस्लामाबाद उस तरफ के तो नहीं है? जहलम से दरिया से इस तरफ के उस तरफ? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा, चलें। अच्छा, ये एक डेमोक्रेट्स का एक गैदरिंग हुई थी, ग्रुप बना था, वो क्या था उसका
تب تو یہ لگ رہا تھا کہ الگ سے بنائیں گے, پھر پتہ چلا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی بن رہی ہے, اس میں ہوا اس میں دانش یہ تھا کہ دیکھو ہم لائک مائنڈڈ لوگ اکٹھے کر رہے تھے, سب پی ٹی آئی کے تھے, تو پھر ہم نے جب دیکھا کہ یہ پارٹی یہاں پہ بن رہی ہے, پھر ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی, سب چیزیں ہوئی, تو ہم نے کہا بجائے کہ ہم دو چیزیں کریں, مل کے ایک چیز کرتے ہیں, ساروں کا پرانا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ, سارے ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں, سب کو سب کی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے, سو اس لیے پھر وہاں سے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 90% پی ٹی آئی ہے, اور بھی لوگ آ رہے ہیں 95%. 95%. کل کو یہ بھی نہ ہو کہ خان صاحب بھی ادھر آ جائیں, اگر وہ آنا چاہتے ہیں, ان کی مرضی ہے, ہم روک تو نہیں سکتے آپ, سو اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کو لیڈ کریں, ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بالکل ریئلسٹک بات نہیں ہے, اس لیے مجھے نہیں پتا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا میرے نہیں خیال سے ایسا. اچھا ابھی 26 مئی کو جب آپ نے پریس کانفرنس کی تھی ڈاکٹر صاحب, آپ بڑے آبدیدہ ہوئے تھے, بڑے جذباتی ہوئے تھے, اور وہ ظاہر ہے ایک ایسوسیشن ہوتی ہے وہ چلتی, وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دو تاثر گئے, ایک کہا گیا لوگوں کے شاید پریشر میں آ کے یہ ساری چیزیں زبردستی کی جا رہی, اس وجہ سے آبدیدہ ہو گئے, یا اس کے پیچھے کچھ اور سینٹیمنٹس تھے؟ دیکھیں, آپ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ اپنے ملک کا نقصان کریں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جگہیں اور دوسری جگہوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, آپ کا ملک ہے یار, کسی اور کا تو نہیں ہے. تو اتنا افسوس ہوا اس کو دیکھ کے نا کہ یہ سب چیزیں جو ہو رہی تھیں, اور پلس آپ بیٹھ کے انالیسس پیچھے کا کرتے ہیں پچھلے 1 سال کا, تو اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ یار آئی تھنک دس از گڈ انف, سو میرے خیال سے اٹس ٹائم ٹو موو آن. مطلب ہارڈ فیلنگز ہی تھی, کوئی خوشی میں آپ نے ڈیسیژن نہیں لیا؟ نہیں, ایک اتنا طویل 15 سال کا ایک پوری جد و جہد تھی پی ٹی آئی کے ساتھ, اور ایک پورا میری پالیٹکس ہی وہاں شروع ہوئی تھی, میں نے پالیٹکس کی وہاں پہ ساری, اور اتنا ساتھ, اتنے کولیگز, ایک پوری ایک جد و جہد تھی, سو اس لیے, اور سیکھا بہت کچھ. سو آپ جب آبویسلی کبھی سوچا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی چھوڑنی پڑے گی, سو اس لیے. یعنی کہ پی ٹی آئی کا جو ڈاؤن فال ہے وہ آپ کے لیے دکھ کا باعث تھا؟ بالکل بالکل بالکل. میرے خیال سے کہ اتنا اچھا سب کچھ پازیٹیو جا رہا تھا, پبلک میں بھی سب چیزیں, اور اگلا الیکشن بہترین الیکشن ہونا تھا, مگر آپ دیکھ لیں گے. ابھی کیا صورتحال ہے استحکام پاکستان پارٹی اگلے الیکشن میں جو بھی ہوتے ہیں, جب بھی ہوتے ہیں, کیا پوزیشن ہوگی, کہاں پر کھڑی ہوگی استحکام پاکستان پارٹی؟ دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ سیٹس تو ہم نکالیں گے, پکی بات ہے. کتنی نکالتے ہیں یہ ابھی ہم اس پہ بیٹھ کے انالیسس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں دانش. انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے زبردست رزلٹ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں یہاں پہ. وہ کوئی نہیں ہے کہ جی ہم پہلی دفعہ کوئی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. وہ لوگ بھی آئیں گے ابھی, اور مگر یہ ہے کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, ملٹیپل ٹائمز جیتے ہوئے ہیں, تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. الیکٹیبلز ہیں ایگزیکٹلی. یہ الیکٹیبلز والی کہانی آگے چلے گی؟ پہلے تو پی ٹی آئی میں خان صاحب بڑے خلاف بھی تھے, پھر وہ بھی لانا پڑا ان کو بھی الیکٹیبلز. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, وہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا بھی چینج نہیں ہوا, ہم اتنا آگے بھی نکلے نہیں, کیونکہ ایجوکیشن کا جو حال ہے اس ملک کے اندر, میں تو ایجوکیشن منسٹر رہ چکا ہوں, تو آپ کو پتہ ہے, آپ کو ایک کانسنٹریٹڈ ڈوز 10 سال کی سنگل بندے کی, جس کو پتہ ہو کیا کرنا ہے, وہ چاہیے اپنا ایجوکیشن سسٹم بدلنے کی. پھر لوگوں کا مائنڈ سیٹ وہ بھی 10 سال کے بعد بدلے گا جب وہ سسٹم میں سے گزریں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں تو 5 سال نہیں ملتے, آپ 10 سال کے بعد کہہ رہا ہوں. ویری انفارچونیٹ. کس کو ملنا چاہیے 10 سال؟ کون ہے کیپیبل؟ کافی کیپیبل لوگ باہر بیٹھے ہیں, اس لیے. ابھی چلیں ٹاپ لیڈرشپ میں سے کوئی دیکھ لیں, جہانگیر ترین, عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو. نہیں, کیا دینا چاہیے جو 10 سال ٹینیور جس کو مل جائے تو وہ سب کچھ بدل. میرے خیال سے دیکھیں, جہانگیر ترین صاحب کو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ آپ ایک اتنے سکسیزفل انسان ہیں زندگی کے اندر, آپ نے جو کچھ کیا ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی انہوں نے کھڑی کی. آپ کو یاد ہے کہ کس طرح لوگ انہوں نے شامل کروائے, انہوں نے پارٹی کا جو ساتھ دیا, انہوں نے جو پارٹی کے لیے قربانیاں دیں, میرے خیال سے بالکل. اور ان کا پرسنل بزنس دیکھیں آپ, ہی از اے ویری سکسیزفل, ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کے, ون آف دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز ان دا کنٹری. سو آئی تھنک کیوں نہیں موقع دینا چاہیے؟ بالکل موقع دینا چاہیے. پچھلوں کو تو دیکھ لیا ہم نے. کیا بزنس چلانا اور ملک چلانا ایک ہی بات ہے؟ دیکھیں, یہ نہیں ہوتا, سمجھداری کی بات ہوتی ہے. اگر آپ سکسیزفل ہیں نا چیزوں کے اندر, اور اسپیشلی انہوں نے جب پالیٹکس بھی کی, اور پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی, 10 سال پی ٹی آئی کی پالیٹکس کی انہوں نے آلموسٹ. سو اس لیے, اور آپ نے دیکھا کہ پارٹی کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا. سو اس لیے میرے خیال سے پالیٹکس میں بھی انہوں نے سکسیس دیکھی, پرسنل میں بھی دیکھی. تو اگر ایک بندہ دونوں سائڈوں پہ آپ کو سکسیزفل نظر آ رہا ہے تو وائی ناٹ. پچھلوں کو تو سب کو دیکھ لیا کہ نہیں ہم نے. اچھا, ابھی استحکام پاکستان پارٹی کی بات ہو رہی تھی, تو کوئی سروے وغیرہ بھی آپ نے گراؤنڈ لیول پہ عوام کی طرف کیا کہ کتنی پذیرائی, کتنا اس کو اس پارٹی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, ایکسیپٹنس کتنی ہے؟
دیکھیں ایک دم ایکسیپٹنس آتی نہیں ہے نہ ایک دم سروے کروانے کی ضرورت ہے. ابھی تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے, سو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اگلے مہینے 2 مہینے کے اندر 2 کو مہینے ہمیں دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتر ہو جائے گا. اچھا ویسے میں ایک ذاتی ایک ایکسپیرینس شیئر کر لوں آپ سے, کیونکہ اب ظاہر ہے آپ بیٹھے ہوئے اس سیٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے تقریباً لاہور کے 10 حلقوں پہ سروے کیا اور ہر جگہ پر 150-200 لوگوں سے ملٹیپل پوچھا کہ آئندہ الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے. اب تو خیر پابندی لگی الیکشن کمیشن کی وجہ سے, اس لیے اب نہیں کر رہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ 150 بھی لگائیں تو 1500 سے زیادہ لوگ پورے لاہور میں جن سے پوچھا ہے, اور مجھے لگتا ہے صرف ایک شاید ایسا ایک بندہ تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی, کوئی بھی ایسا نہیں تھا. ٹھیک, کیا وجہ ہے؟ میجورٹی کیا تھی؟ میجورٹی پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی بھی بہت پیچھے تھی اس میں, اور استحکام پاکستان پارٹی, ہاں جماعت اسلامی کے اور ٹی ایل پی کے کچھ زیادہ نظر آ رہے تھے. شاید رجحان لوگوں کا رائٹ ونگ کی طرف بھی جا رہے ہیں. چلیں یہ والا انٹرویو میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کرنے کے لیے, اور 3 مہینے کے بعد. اچھا ٹھیک ہے نا, الیکشنوں سے پہلے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلیں, اور پھر ہم سروے دیکھیں. چلیں یہ ایک چونکہ بتانا بھی مقصد تھا تاکہ آپ کو گراؤنڈ لیول کی چیزیں بھی جو ہے وہ پتہ ہوں. ابھی ظاہر ہے ہمارا جو پولیٹیکل سچویشن چل رہا ہے, سینیریو چل رہا ہے, کوئی بھی نئی پارٹی کسی دوسرے کے ساتھ الائنس بنا کے چلتی ہے, تو ابھی مستقبل میں کس کے ساتھ الائنس؟ کوئی نہیں, کوئی فی الحال کوئی الائنس نہیں ہمارا کسی کے ساتھ. اچھا پی ٹی آئی چھوڑنے کی اصل وجہ کیا یہی تھی یا کسی کے کہنے پہ چھوڑی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ایگزیکٹلی. کسی کے کہنے پہ نہیں, کسی نے مشورہ, دوست وغیرہ نے, کسی بڑے نے؟ آپ کے سامنے سب چیزیں ہوئی ہیں. آئی مین ان دا سینس کہ جو سب چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے پچھلے 1 سال کے اندر, اور اسپیشلی پچھلے 6 مہینے کے اندر. ویسے اللہ کرے ملک کے حالات بہتر ہوں, خدا نخواستہ ایسا وقت آتا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے, ریڈ لائن اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن بنتی نہیں, اگر ہم اپنی ملک کی تباہی کی طرف جاتے ہیں تو ایبسلیوٹلی آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے پاکستان اپنے ملک کا نقصان نہیں میں دیکھ سکتا کبھی بھی, اپنے ملک کا نقصان نہیں. کوئی بھی میرے ملک کا نقصان کرے گا میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آگے میرے خیال سے اگر کل کو گورنمنٹ آتی ہے یا آپ کو ملتی ہے, جس طرح سے آپ 3 مہینے بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کہا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے آپ نے کچھ چھپائی ہوئی انڈر دا ٹیبل چیزیں, تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی دیکھیں گے یا کچھ اور دیکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. الیکشن جیتنا ہارنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو آگے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کوئی بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. آپ صرف اپنی محنت کریں, اپنی نیت ٹھیک رکھیں, اپنا 200% دیں, باقی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. اچھا آخر میں چونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے پہلے ممبر ہیں جن سے بات ہو رہی ہے, تو مینیفیسٹو پہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں جو منشور ہے, اس پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں آپ کو لگتا ہے جو ان ریئلسٹک ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ریئلسٹک اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر آپ واقعی میں لوگوں کی کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ فنڈ ریزنگ کر کے, پیسے فنڈ ریزنگ کر کے ان کے, جس طرح یہ بسپ کا پروگرام ہے, اسی کو اندر سے آپ اس کے اندر اور پیسے ڈال کے, جس طرح ہم نے 300 یونٹ والا کہا ہے کہ فری بجلی دی جائے گی 300 یونٹ تک کی, ڈفرینٹ چیزیں کر سکتے ہیں, اتنی چیزیں کر سکتے ہیں نا آپ, کیونکہ آپ کے پاس وہ سسٹم پہلے ہی موجود ہے. سو میرے خیال سے there's a lot of things that can be done positively. جب تک صحیح بندہ صحیح چیز پہ نہیں لگے گا تب تک اس ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. جس ڈپارٹمنٹ میں ہے آپ نے اگر کسی کو منسٹر لگانا ہے یا کچھ اور لگانا ہے, اس کو سمجھ ہونی چاہیے, اس کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا کرنا ہے. اب آن دا جاب ٹریننگ نہیں ہو سکتی, اب ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کا. لوگوں کو صحیح جگہ پہ لگائیں گے آپ, میں آپ کو 200% گارنٹی کرتا ہوں کہ چیزیں چینج ہوں گی. چلیں لوگ ٹرینڈ آ گئے ہیں, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ 300 یونٹ کی سبسڈی دیں گے, ابھی 65 روپے کا یونٹ ہے, کیلکولیشن کریں 20,000 تقریباً بنتے ہیں, تو یعنی کہ 1 میٹر پہ اگر آپ 20,000 کی ریلیکسیشن دے رہے ہیں تو پیچھے جو پیسہ تو ہے نہیں, وہ خود سے سیلف انویسٹمنٹ ہوگی, کہاں سے آئے گا؟ سب سے پہلی سب سے ضروری چیز دانش, اس ملک کا جو لانگ ٹرم ڈیٹ ہے نا, اس کو ریسکیجول کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ڈیٹ کو دیکھیں گے نہیں نا کہ کس میں کہ, دیکھو ہم لوگوں سے دنیا سے پیسے لیتے ہیں اور وہی پیسے ہم واپس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی ہے, کوئی ہمارا اس میں فائدہ نہیں ہو رہا, وہ پیمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں اور وہ لمبی ہوتی جا رہی ہیں. جب تک ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, جن کو پیسے واپس کرنے ہیں, اگر وہ 10 سال میں واپس کرنے ہیں, ان سے کہیں جی ہم 20 سال میں کریں گے, بیٹھ کے آپ ریسکیجول کریں, آپ اپنا ڈیٹ ریسکیجول کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں فائنانس کا بندہ ہوں, میں نے فائنانس پڑھی ہوئی ہے. آپ اپنا ڈیٹ ریسکیجول جب تک نہیں کریں گے اس ملک کے حالات نہیں بدل سکتے. نہیں لیکن مجھے یہ سمجھا دینا کہ وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جو ان کو آپ نے سبسڈی دینی ہے, لیٹ سے آپ آگے گورنمنٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں, جہاں سے جب آپ ڈفرینٹ سیکٹرز میں سے جب سب کو انوالو کریں گے ایک چیز کے اندر, دیکھو
چوری اتنی ہے, اتنی نیگیٹو چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں, جو کہ فائنینشلی ہو رہی ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے ان جو کمپیٹنٹ لوگ نہیں لگائے ہوئے, جب تک اب آپ نے لا کے بٹھا دیا اسحاق ڈار کو. اب اسحاق ڈار از این اکاؤنٹنٹ, ہی از ناٹ اے فائنینس گائے. آپ اس کو ہر دفعہ لا کے بٹھا دیں گے وہ ملک کے پرابلم سالو کر دے گا. وہ تو جہاز میں بیٹھتے ہیں ڈالر نیچے آ جاتا ہے. دیکھ لیں. سو اس لیے کمپیٹنس از ایوری تھنگ. آپ صحیح بندوں کو صحیح جگہ لگائیں گے, اور میرے خیال سے ایسے بندے بیٹھے ہیں, موجود ہیں, میں صرف نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ کہیں کہ میں نے ان کا نام لیا, جو کہ ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں. ان کے پاس پلانز ہیں, انہوں نے مجھے بیٹھ کے بتائے, انہوں نے بتایا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ آن ٹی وی رائٹ ناؤ, مگر دا تھنگ از کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھنگس کین چینج ود ان 2 years.